रूसी सदर पुतिन को हलाक करने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। अबनाए हुर्मुज पर ईरान ने अपनी बालादस्ती का ऐलान कर दिया है। अबनाए हुर्मुज का नया नक्शा जारी करके तेहरान ने ट्रंप के अज़ाइम को पिस्पा कर दिया है। ईरान के ताजा हमले की जद में आई फुजीरा पोर्ट के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद को एक गैर जानिबदार रियासत के बजाय अमेरिका और इसराइली मफादात के साथ अमहांग कर लिया है। ट्रंप ने खलीजे ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को खुद ही बहरी कज़ाकी करार देकर दुनिया को पैगाम दिया है कि अमेरिका दुनिया के वसाइल लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमारात और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ा और कशीदगी अब मशरिक़ वुस्ता में इसराइली और अमरीकी हाकमियत को दांव पर लगा चुकी है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हिफाजत से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र अपने अमले पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है और इनके घरों में निगरानी के सिस्टम इंस्टॉल करने का हुक्म दिया है। एक यूरोपीय इंटेलिजेंस डोजियर्स के मुताबिक, जिसकी तफसीलात टेलीग्राफ ने भी शाये की हैं और ख़ुद रूसी मीडिया की तरफ से भी शाये की गई हैं, इसके मुताबिक हालिया महीनों में ये गैर मामूली हिफाजती इक़दामात इस वजह से मुतारिफ कराए गए हैं कि पुतिन को बगावत या कातिलाना हमले के खदशात शिद्दत से लाहक हैं। क्रेमलिन आने वाले हर फर्द को 2 मरहलों पर मुश्तमिल सख्त सिक्योरिटी जांच से गुजार रहा है, जबकि पुतिन के करीब काम करने वाले अमले के लिए मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट तक रसाई रखने वाले किसी भी आले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा उन्हें सिर्फ रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जानिब से फराहम करदा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त है, जो आला हुक्काम की हिफाजत की जिम्मेदार है, जबकि बावर्चियों, मुहाफिजों और फोटोग्राफर्स के घरों में भी निगरानी के सिस्टम नस्ब कर दिए गए हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि खसूसी तौर पर पुतिन को इस बात का खौफ है कि रूसी सियासी अशराफिया के बाज़ अफराद ड्रोन्स के जरिए मुमकिना कातिलाना हमले की कोशिश कर सकते हैं। इस डोजियर की अशात ऐसे वक्त में सामने आई जब यूक्रेन की जानिब से रूसी दारुल हुकूमत के कल्ब तक किए गए गहरे तरीन हमलों में से एक की खबर भी मंजर आम पर आई। इतवार की शब कई रूसी इलाकों को निशाना बनाने वाले बड़े पैमाने के ड्रोन हमले में मॉस्को के एक एलीट इलाके में वाक़े बुलंदो बाला रिहायशी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जो क्रेमलिन से तकरीबन 4 मील और रूसी वजारत दिफा की इमारत से 2 मील से भी कम फासले पर वाक़ है। इस इमारत, जिसमें गैर मुल्की सिफारत खाने भी मौजूद हैं, इनकी तस्वीर में लग्जरी फलक बोस इमारत की 36वीं मंजिल पर गहरा शगाफ दिखाया गया है, जबकि वीडियोस में फायर फाइटर्स को तबाहशुदा कमरों में राख और मलबे के दरमियान तलाश करते हुए देखा गया है। ये वाक़या इस एतबार से गैर मामूली है कि 3 साल कबल इसी रोज़ क्रेमलिन पर मुबैना यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद ये पहला मौका है जब कोई हमला रूसी इक़्तिदार के मरकज़ के इतना करीब पहुंचा हो। इस नायाब दरअंदाजी से जाहिर होता है कि ड्रोन रूस के बाज़ इंतहाई जदीद और महंगे फ़िज़ाई डिफेंस सिस्टम्स को अबूर करने में कामयाब रहा। मॉस्को मुल्क का सबसे ज़्यादा महफूज शहर समझा जाता है, जिसे S-400 और S-300 ज़मीन से फ़िज़ा में मार्क करने वाले मिज़ाइलों, पेंस्टर SI गन मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिफेंस सिस्टम के जरिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। ये सारी पेशरफ्त उस वक्त हुई है कि जब हमें यूँ लग रहा था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग थम गई है और दुनिया भर की नज़रें ईरान के ऊपर हैं, और ख़ास तौर पर जो नेवल ब्लॉकेट अमेरिका की जानिब से किया गया है, पूरी दुनिया की नज़रें मीडिया समेत और हुकूमतों की इसी नेवल ब्लॉकेट पर हैं। यही वजह है कि पासदाराने इनकलाब गार्ड्स की बहरिया ने ईरानी फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल अबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में अबनाए हुर्मुज़ के जनूब में ईरानी कोहे मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजेरा के दरमियान एक ख़त वाज़े किया गया है
یعنی ایک لائن کھینچی گئی ہے. یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے ایرانی فوج نے تمام تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی تھی. امریکی جہازوں کو ابنائے ہرمز کے قریب نہ آنے کی وارننگ بھی دی گئی ہے. ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر ایران نے اپنے کنٹرول میں لے رکھا. امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہ جائے. انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے کسی بھی حصے میں کسی بھی سطح کے خطرے کا سختی سے جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے خبردار کیا تھا کہ ابنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. یہ ایک نہایت بلند حوصلہ اور دور رس مضمرات رکھنے والا نقشہ ہے. اب ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے یہ نقشہ جاری کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ یہ ابنائے ہرمز کی نئی حدود ہیں. جب آپ جغرافیہ کو دیکھتے ہیں تو مشرقی سمت میں یہ حد ایران کے جبل مبارک اور متحدہ عرب امارات کے جنوبی فجیرہ کے درمیان کھینچی گئی ہے، جبکہ مغربی سمت میں یہ لکیر ایران کے جزیرہ کشم کے آخری کنارے سے لے کر امارات کے ام القوین تک جاتی ہے. اگر یہ نئی حدود اور ان پر ایرانی کنٹرول عملی طور پر نافذ کر دیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ متحدہ عرب امارات کے لیے ابنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کا امکان ختم ہو جائے گا. یاد رہے کہ جنگ کے دوران امارات نے فجیرہ کے ذریعے ابنائے ہرمز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا تیل فروخت کرنے کی کوشش کی تھی. اب ایرانی موقف یہ ہے کہ یہ حد جنوبی فجیرہ سے بھی آگے تک پھیلتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امارات ایران کے ساتھ کسی قسم کے رابطے یا ہم آہنگی کے بغیر عالمی منڈی میں اپنا تیل فروخت نہیں کر سکے گا. یوں ایک طرف امارات کے لیے ابنائے ہرمز کو بائی پاس کرنے کی راہ محدود ہو گئی ہے، اور دوسری طرف کسی حد تک امارات اپنے بعض علاقائی پانیوں پر بھی مؤثر اختیار سے محروم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لکیر فجیرہ سے آگے نکل رہی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حدود کے درمیان پہلے سے موجود جہازوں کا کیا ہوگا؟ ایرانیوں کے مطابق انہیں فوری طور پر ایرانی مسلح افواج سے رابطہ کرنا ہوگا اور اپنی آمد و رفت اور گزرگاہ کے بارے میں ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کرنا ہوگی، ورنہ ان کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں حملے کا نشانہ بنایا جائے گا، مگر وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ ایسی صورت میں ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایران پر نہیں ہوگی. اگر یہ نقشہ نافذ ہو جاتا ہے تو یہ خطے میں طاقت کے توازن کو بنیادی طور پر بدل دے گا. اس کا مطلب ہوگا کہ ایران نئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر پر غالب آ جائے گا، یا یوں کہیے کہ ایک نیا علاقائی نظم اور نیا سلامتی ڈھانچہ وجود میں آئے گا جس کی قیادت ایران کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اس پر خلیجی ممالک اور امریکہ کا رد عمل بھی سامنے آئے گا. یہ بات سیدھی طرح مان لینا حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا کہ فجیرہ پورٹ محض ایک تجارتی یا جغرافیائی ضرورت کے تحت وجود میں آیا. دراصل یہ پورٹ ایک بڑی اسٹریٹجک بساط کا حصہ ہے، اور اسی بساط پر متحدہ عرب امارات نے خود کو ایک غیر جانبدار ریاست کے بجائے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا. فجیرہ پورٹ کی کہانی دراصل خلیج کی جنگی سیاست کی کہانی ہے. ایران عراق جنگ کے دوران جب ابنائے ہرمز غیر محفوظ ہوئی اور ایران نے ٹینکرز کو نشانہ بنایا تو امریکہ نے آپریشن ارنسٹ ول کے ذریعے اپنے تیل کے مفادات کا دفاع کیا تھا. یہی وہ لمحہ تھا جب فجیرہ کو ایک متبادل راستے کے طور پر کھڑا کیا گیا، یعنی ایک ایسا بندرگاہی سسٹم جو ہرمز کی جغرافیائی گرفت سے باہر ہو. یہاں سوال یہ نہیں کہ امارات نے یہ پورٹ کیوں بنائی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس پورٹ کی تعمیر کس عالمی ایجنڈے کے تحت ہوئی. امارات نے 2012 میں حبشان میں فجیرہ پائپ لائن بنا کر عملاً ابنائے ہرمز کو بائی پاس کر دیا. یہ اقدام محض توانائی تحفظ نہیں تھا، بلکہ ایران کے اس
اسٹریٹجک ہتھیار کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش تھی جس کے ذریعے وہ عالمی تجارت کو دباؤ میں لا سکتا تھا۔ یوں امارات نے خود کو امریکہ کی اس بڑی اسٹریٹجی کا حصہ بنا لیا جس کا مقصد ایران کے جغرافیائی اثر کو کمزور کرنا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پراکسی کی بحث جنم لیتی ہے۔ امارات نے امریکی بحری اسٹریٹجی کو سہولت دی، عالمی تیل کی سپلائی کو ہرمز کے دباؤ سے نکالا، ایک ایسا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جو جنگی حالات میں بھی مغربی معیشت کو سہارا دے۔ یہ سب اقدامات کسی غیر جانبدار ریاست کے نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اتحادی کے ہوتے ہیں۔ فجیرہ کو دنیا کا بڑا آئل سٹوریج ہب بنانا اور اسے جبل علی پورٹ سے جوڑنا ایک مکمل لاجسٹک نیٹ ورک کی تشکیل ہے جو نہ صرف تجارت بلکہ جنگی حالات میں رسد یعنی لاجسٹکس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ جنگ میں فجیرہ براہ راست ایران کے نشانے پر آیا۔ ایران نے واضح پیغام دیا کہ یہ صرف امارات کا نہیں بلکہ ایک بڑے بلاک کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے، لہٰذا یہ کہنا زیادہ حقیقت کے قریب ہے۔ امارات نے فجیرہ پورٹ نہیں بنائی بلکہ اسے ایک عالمی اسٹریٹجک منصوبے کے تحت ترقی دی جہاں وہ امریکہ اور بالواسطہ طور پر اسرائیل کے مفادات کا حصہ بن گیا ہے۔ تنقیدی نقطہ یہ ہے کہ امارات نے اپنی جغرافیائی خود مختاری کو معاشی ترقی کے نام پر ایک بڑی طاقت کے اسٹریٹجک ڈھانچے میں ضم کر دیا اور یہی اسے ایک فعال پراکسی کے کردار کے قریب لے جاتا ہے۔ چاہے اسے رسمی طور پر تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے ایران کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی جنگ کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا، ہم ایران کے جہازوں، کارگو اور تیل پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے، ہم بحری قزاقوں کی طرح ہیں لیکن ہم گیم نہیں کھیل رہے۔ امریکی نیوی نے ایران کی کچھ کشتیوں کو ایشیائی پانیوں میں تحویل میں لیا ہے جس پر ایران نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں باقاعدہ قرارداد بھی جمع کرائی ہے اور امریکی قبضے سے اپنے جہاز چھڑانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی ہی فوج کو بحری قزاق کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ علم سیاسیات کی زبان سمجھتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کی زبان سمجھتے ہیں، اور جب ایک ملک کے صدر اور طاقتور ترین ملک کے صدر کی جانب سے اپنی فوج کو بحری قزاق کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنی بالادستی کے لیے دوسرے ممالک کے وسائل کو لوٹنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب کی اپنی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی ایران کے خلاف امریکہ جنگ نے سعودی عرب کے لیے متعدد چیلنجز پیدا کر دی ہیں جن میں آبنائے ہرمز کی بندش، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑھتی ہوئی خلیج اور تیل کارٹل اوپیک سے متحدہ کا علیحدہ ہو جانا شامل ہے۔ اس جنگ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی اپنی اسٹریٹجی پر از سر نو غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ MBS سے قبل سعودی پالیسی سست، مشاورت پر مبنی اور بڑی حد تک قابل پیش گوئی ہوا کرتی تھی۔ ولی عہد نے داخلی ماحول کو متحرک کیا ہے اور ایک زیادہ جارحانہ اور بعض اوقات غیر متوقع خارجہ پالیسی اپنائی ہے جس نے سعودی عرب کو کئی مشکل حالات سے دوچار کیا۔ تاہم ایران جنگ نے ایک بار پھر مملکت کے فیصلہ سازی کے عمل کو سست کر دیا ہے کیونکہ لیڈرشپ اپنی طویل المدتی اسٹریٹجی کا سر نو جائزہ لے رہی ہے۔ اسے بخوبی احساس ہے کہ اس تنازع کا نتیجہ کچھ بھی ہو، یہ کم از کم آئندہ 2 دہائیوں کے لیے خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ حیرت کی بات نہیں کہ سعودی عرب کی نئی اسٹریٹجی کا مرکز اب آبنائے ہرمز ہے جہاں سے اس کی زیادہ تر تیل برآمدات اور دیگر تجارتی سامان گزرتا ہے۔ اگرچہ مملکت طویل عرصے سے اس گزرگاہ پر اپنے انحصار کے خطرات سے آگاہ تھی مگر اس کی مسلسل بندش کو تاریخی طور پر انتہائی غیر متحمل سمجھا جاتا تھا۔ اس بندش نے نہ صرف تجارت بلکہ ملک کے ویژن 2030 منصوبے کی کامیابی کے لیے بھی ایک بنیادی کمزوری آشکار کر دی ہے۔ اب جب کہ ہرمز ایک بار پھر بند ہو چکی ہے تو یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا کہ ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ سعودی عرب کی تجارتی، روانی اور معاشی تبدیلی کے منصوبوں کے لیے ایک طویل المدتی خطرہ بن گیا ہے۔ بار بار یا طویل تعطل سے آمدنی، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور مملکت کی خود کو تجارت، لاجسٹکس اور مالیات کے ایک مستحکم مرکز کے طور پر پیش کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 اور اس کے بعد کے منصوبے قابل پیش گوئی توانائی، مستحکم آمدنی اور محفوظ بحری ماحول پر منحصر ہیں۔ اس لیے مملکت اب اپنے معاشی جغرافیے کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے۔ ہرمز پر انحصار کم کر کے پالیسی کو بحیرہ احمر کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ واقع منصوبے، جن میں بندرگاہیں، صنعتی زونز اور سیاحتی ترقیاتی منصوبے شامل ہیں، اب کلیدی ترجیحات بن جائیں گے۔ سعودی عرب کے 2 ساحلی محاذ اسے اپنے ہمسایوں پر ایک نمایاں جغرافیائی برتری دیتے ہیں، جس سے وہ فائدہ اٹھا کر خود کو خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے مقابلے میں خطے کے مرکزی برآمدی اور لاجسٹکس مرکز کے طور پر منوانا چاہے گا۔ اس مغرب کی جانب رخ کا مطلب یہ ہے کہ قومی تیل کمپنی سعودی ارامکو کو خام تیل کی برآمدات بحیرہ احمر کی طرف منتقل کرنا ہوگی، یا کم از کم یومیہ 70 لاکھ بیرل منتقل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوگی، تاکہ جنگ سے پہلے کی برآمدی سطح برقرار رکھی جا سکے۔ اس وقت کمپنی تقریباً 40 لاکھ بیرل یومیہ خام تیل پائپ لائن کے ذریعے مشرق سے مغرب منتقل کر کے بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ٹرمینل سے برآمد کر رہی ہے۔ اگرچہ موجودہ برآمدات کم ہیں، مگر سعودی عرب اپنے کئی خلیجی ہمسایوں کے مقابلوں میں بہتر پوزیشن میں ہے، کیونکہ ان کی برآمدات اب بھی خلیج تک محدود ہیں۔ تیل کی قیمتیں تقریباً $120 فی بیرل، یعنی جنگ سے پہلے کی سطح سے تقریباً دگنی ہونے کے باعث ریاض کے پاس مالیاتی لچک موجود ہے۔ تاہم اگر سعودی عرب خود کو ایک ریجنل تجارتی مرکز بنانا چاہتا ہے تو اسے ایسے بنیادی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر طویل المدتی سرمایہ کاری کرنا ہوگی جو سامان خصوصاً تیل کو بحیرہ احمر سے خلیج کے بڑے شہری مراکز تک منتقل کرنے کے قابل بنائے۔ زیادہ وقت اور بلند لاگت ناگزیر ہوں گے، مگر آبنائے ہرمز کے مسئلے کی اسٹرکچرل نوعیت سعودی عرب کے لیے کوئی زیادہ آلٹرنیٹ پیدا نہیں کرتی۔ لیکن ہرمز سے راستہ موڑ دینے سے خطرہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ صرف اپنی جگہ تبدیل کرے گا۔ ایران سے منسلک حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں جہاز رانی پر حملے ظاہر کرتے ہیں کہ بحری عدم تحفظ سعودی عرب کی مغرب کی جانب اس نئی اسٹریٹجی کے لیے ایک ثانوی مسئلہ نہیں بلکہ مرکزی رکاوٹ بن جائے گا۔ سعودی عرب اب اسرائیل اور اس کے اقدامات کو علاقائی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھنے لگا ہے، اور اسی بنا پر وہ امارات کی اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی کو منفی نظر سے دیکھتا ہے۔ نتیجتاً امارات کا یہ طرز عمل ریاض کے لیے بڑھتی ہوئی تشویش اور ناراضی کا باعث بن گیا ہے۔ ابو ظہبی کا اوپیک سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ اگرچہ مکمل طور پر غیر متوقع نہیں تھا، مگر مملکت کے لیے ایک اور دھچکا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب اوپیک میں بدستور غالب کردار رکھے گا، لیکن وہ واحد بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک رہ جائے گا جس کے پاس نمایاں اضافی پیداواری صلاحیت موجود ہوگی، اور مستقبل میں اسے یہ ممکنہ طور پر مجبوراً اپنی پیداوار اور برآمدات کم کرنا پڑیں گی تاکہ امارات کی جانب سے پیداوار میں اضافے کا توازن برقرار رکھا جا سکے۔ محمد بن سلمان نے یمن میں سعودی مداخلت سے 2 نہایت تلخ اسباق سیکھے ہیں۔ پہلا سبق، جلد بازی اور جذباتی فیصلوں کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دوسرا سبق، کوئی جنگ مختصر اور فوری نہیں ہوتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہونے یا اس کی کھل کر حمایت کرنے سے گریزاں رہے۔ اس کے بجائے سعودی عرب تقریباً اپنی روایتی طرز عمل کی طرف واپس آ گیا ہے، جہاں قلیل مدتی فوائد کے بجائے احتیاط، صبر اور طویل المدتی اسٹریٹجی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اس سارے تناظر اور جنگی ماحول میں ایک بڑی زبردست پریس بریفنگ سننے کو ملی ہے۔ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ پریس بریفنگ کے دوران اسماعیل بقائی سے صحافی نے سوال پوچھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، ایران پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا اور شکست کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار؟ اسماعیل بقائی نے کیا جواب دیا، یہ ویڈیو خود دیکھ لیں۔ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آیید؟ ما هم ابرقدرتیم. مهر. جی ہاں، ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اکیلا سپر پاور امریکہ نہیں ہے، ایران بھی سپر پاور ہے۔
गुज़िश्ता 8 दहाइयों की तारीख में पहली बार किसी मुल्क ने अमेरिका की सुपर पावर को अलल ऐलान चैलेंज किया है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुबस्सिरीन तकरार से ये कह रहे हैं कि इस जंग ने ना सिर्फ दुनिया का नक्शा तब्दील करना है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की जो हेजमनी है उसको चैलेंज कर चुकी है। इसलिए ईरानी हुकाम की जानिब से बार बार अमेरिका को तंबीह की जा रही है कि दुनिया के फैसले करने का वाहिद इख्तियार अब अमेरिका के पास नहीं है। रीजन की पॉलिटिक्स तब्दील हो गई। खलीजी रियासतों ने इस जंग से बहुत कुछ नया सीखा और चीन ने तो वाज़े तौर पर धमकी लगा दी है कि अगर ईरान से चीन की तरफ आने वाले ऐसे ऑयल टैंकर्स को रोका गया जो चीन तेल लेकर जा रहे हैं तो इसके नताइज इंतहाई खौफनाक होंगे। ये वाज़े इशारा है कि अब सिर्फ अमेरिका का हुक्म नहीं चलेगा और अमेरिका अपनी ताकत की बुनियाद पर ग्लोबल साउथ पर मज़ीद हुक्मरानी करने से महरूम हो चुका है। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।